बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 25 जून बुध का ये दूसरा वीलॉग है। अहम खबरें पहले आपके सामने इंटरनेशनल हस्ब मामूल और फिर पाकिस्तान के जो अहम मामलात हैं उस पर बड़ी तफसील से बात करनी है। इंटरनेशनल खबरों में पहले ईरानियों के बहादुरी के जो चर्चे हैं वो चीन पर पहुँचने पर अभी ईरानी वज़ीर दिफा का बड़ा इस्तकबाल हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने तस्लीम किया ईरान जंग जीता है। अहम मीटिंग्स हुई, मुलाकातें भी हुई। दुनिया का नया ब्लॉक भी सामने आ रहा है, नया नक्शा। अब क्या होगा? ईरान में आला फ़ौजी अफसरान के नमाज़ जनाजा भी हो रहे हैं, तेहरान में तैयारियाँ हैं। और पार्लियामेंट का अमेरिका और इसराइल को आज एक बड़ा सरप्राइज़ भी। और ईरान का पाकिस्तानी हुकूमत की बजाय भारत का ऑफिशियल लेटर का शुक्रिया। वजह क्या बनी? 26 नवंबर के कत्लेआम की तरह कीनिया में भी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज में सिक्योरिटी फोर्सेस ने डायरेक्ट फायरिंग की है। और इमरान खान से कल बड़ी अहम मुलाकात है। अली अमीन गंडापुर साहब जो वज़ीर आला रहेंगे या नहीं, अब ये मामला भी क्लियर होगा। तहरीक इंसाफ के अंदर जो गद्दारों का सफाया, एक बड़ी अहम रिपोर्ट भी इमरान खान तक पहुँचाई गई। और लाहौरी खुद इमरान खान की रिहाई के लिए भी सड़कों पर निकल आए हैं। पंजाब असम्बली के बाहर भी धरना हो रहा है। ये तमाम खबरों की तफसील आपके सामने रखता हूँ। लेकिन सबसे पहले जो ईरान की जंग में, जो इसराइल और अमेरिका से हुई 12 दिन की जंग के बाद अब दुनिया में यही डिबेट चल रही है कि ये जंग जीता कौन। क्योंकि जंग में तो आपको पता है दोनों तरफ से दावे होते हैं और अब उसके नित नए सबूत भी आ रहे हैं, बयानात भी वसूल हो रहे हैं। तो अब ये जो 12 दिन की जंग थी, ये इस्लामी दुनिया के लिए, मौजूदा दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी जंग थी। जो डोनाल्ड ट्रंप ने आज कहा कि हिरोशिमा की तरह एटमी हमलों की तरह इस पर हमले किए गए हैं, सिक्के जारी किए इसने बाकायदा, कि जैसे जापान को हथियार डालने के लिए मजबूर किया गया था, इसी तरह ईरान को भी मजबूर किया है। लेकिन मजबूर कौन हुआ? अब सवाल यह कि क्या इससे खित्ते में इस्तेहकाम आएगा या अदम इस्तेहकाम बढ़ गया। अब ये जो 13 जून को इसराइल ने ईरान पे न्यूक्लियर और अस्करी अहदाफ पर फ़ज़ाई बमबारी से हमले जंग शुरू की और फिर दो दिन बाद उसके ओमान में मुज़ाकरात होने थे। अब इन 12 दिनों का आप रिकैप करें तो 20 के करीब सीनियर ईरानी क़यादत, कमांडर, साइंसदान उनके जो शहीद हुए हैं। इनकलाब पाकिस्तान के जनरल हुसैन सलामी हैं, जनरल अली शादमानी हैं और अहम साइंसदान जो है फरीदून अब्बास, ये नुकसान हुआ इनका। 800-900 के करीब अवाम भी आपको पता है शहीद हुए हैं। ईरान के जो बैलिस्टिक मिसाइल की बारिश थी तल अवीव, हैफा और उनके दीगर शहरों को, वो बड़ा नुकसान पहुंचा, जिसका डोनाल्ड ट्रंप ने आज एतराफ़ भी किया कि ईरान के मिसाइलों ने इसराइल में तबाही फेर दी। ख़ासतौर पर आखिरी 2 दिनों में जो तबाही और बर्बादी हुई वो इसराइल के अंदाजे और तवक्कुआत से बहुत ज़्यादा थी। इस जंग में इसराइल के सरकारी आदाद शुमार में 28 शहरियों का दावा किया जा रहा है, 3000 ज़ख्मी। लेकिन ये जंग इसराइल की जब काबू से बाहर होगी तो फिर अमेरिका को घसीट के लाएगा। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर जो 3 न्यूक्लियर मकामात पर फर्दों में, नंताज में और इस्फहान में 7-2 बमबारी जो की गई B-2 के साथ, 30 टोमाहाक मिसाइल मारे गए, जो अमेरिका की तारीख का सबसे बड़ा B-2 ऑपरेशन हिरोशिमा नागासाकी के हमलों के मुतरादफ ठहराया गया। उसके बाद फिर ईरान ने, आपको पता है, कतर में अमरीकी फ़ौजी अड्डे अल हदीद पर मिसाइल हमले किए। अमरीका, कतर और फिर बाकी ममालिक की सालसी के बाद सीज़ फायर हुई। अब फतह के दावा आपको पता है दोनों तरफ से। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं किया जा सकता, नुकसान पहुंचा ज़रूर। यूरेनियम, सेंट्रीफ्यूजेस, उनके जो सब चीज़ें महफूज हैं। इसराइल का फ़ौजी दिफा का पोल खुल गया। इस ईरान के अंदर मोसाद के एजेंटों का पोल खुला। अमेरिका ने बड़ी पूरी फ़ौजी ताकत का मुजाहरा किया, उसके बावजूद ट्रंप ईरान को जिंदाबाद सलामत के नारे अगले दिन लगाने पर मजबूर। तो मजमूई तौर पर देखें, इस जंग में कोई वाज़ेह फातह तो आप नहीं कह सकते, लेकिन ईरान इखलाकी आइनी कानूनी फ़तह उनकी बहुत बड़ी कि उनके ऊपर हमला हुआ और उनकी रजीम भी आज मौजूद है, उनकी क़यादत मौजूद है, एटमी प्रोग्राम भी मौजूद है। अब शुरू दूसरा मरहला जिसे नया नक्शा बनाया जा रहा है, फ़ेज़ 2। ये ज़मीनी जंग या मिसाइल हमलों की बजाय अब आलमी सियासत में और मईशत के महाज पर हिकमत अमली बदली जाएगी। ईरान जो है वो चीन रूस के ब्लॉक की तरफ मुकम्मल जा रहा है। जो अमेरिका यूरोप का दबाव है उसे ख़त्म करने के लिए नई सफ़बंदी शुरू हो रही है। अब उसमें जो चीन की, रूस की और शंघाई ताउन तंजीम में, बड़े फोरम्स में, अक़वाम मुत्तहिदा के मुकाबले में जो नया अदारा चीन बना रहा है उसमें भी अब तेज़ी शुरू होगी। मईशत, असलहा, टेक्नोलॉजी और सफारतकारी, ये चारों महाज हैं। ईरान इस पर अपनी ताकत बढ़ाएगा और मगरबी पाबंदियों से ताकि बचना है। और असलहे के बड़े बड़े खुफिया मुआहदे भी शुरू हो गए हैं। तेल गैस की जो डील्स हो रही हैं, अभी देखिए आप दाएं हरबस पे डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के मामलात को तस्लीम किया, पाबंदियां भी आज हटाई हैं। और ब्रिक्स में और शंघाई कॉरपोरेशन में मजबूत शराकतदारी जो शुरू होने जा रही है। अब शंघाई कॉरपोरेशन को नेटो की तर्ज पर बनाने की कोशिश है। जिस तरह नेटो में एक रुकन ममालिक पर हमला हो तो तमाम इकट्ठे हो जाते हैं, अब यहाँ भी फ़ौजी मुआहदे की तरह मामलात की कोशिश की जाएगी। जो ईरान इसराइल की जंग में रूस और चीन मुदाखलत नहीं कर सके कि यहाँ नेटो की तरह का कोई मुआहदा नहीं था। रूस, चीन, ईरान, शुमाली कोरिया अब फ़ौजी इत्तेहाद की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ये चारों ताकतें, आपको पता है एटमी ताकतें, ईरान भी बन सकता है। अब ईरान को देखा जाए, देखिए इस खित्ते में एटमी ताकत बनना, खित्ते में तवाज़न रखने के लिए ताकत के आप हमला करने वाले ममालिक देखें, अमेरिका, इसराइल, दोनों एटमी ताकतें। फिर ईरान के इर्द गिर्द आप हमसाए देखें, चारों हमसाए, पाकिस्तान है, हिंदुस्तान है, रूस है, चीन है,
چاروں کے پاس ایٹمی طاقت ہے. تو ایٹمی طاقت اب بقا کے لیے ضروری ہے. جس طرح یوکرین نے غلطی سے 1994 میں آپ کو پتہ ہے وہ ایٹمی ہتھیار ترک کیے, وہ خمیازہ آج بھی بھگت رہے ہیں. ٹرمپ کی آج بھی اسٹیٹمنٹ دیکھیں, پیوٹن کی جنگ ختم کرانے والا معاملہ, اس نے کہا میری سوچ سے بڑا معاملہ ہے. پیوٹن جو وہ یوکرین سے جو باہر علاقے ہیں وہاں بھی اب قبضہ کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں. تو اس بمباری کے بعد امریکہ کی چین اور روس کو بھی ظاہر ہمت مل گئی ہے کہ وہ بھی اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں. چین تائیوان میں, ساؤتھ چائنا سی میں, اور روس جو ہے وہ یوکرین میں اور آگے پولینڈ وغیرہ میں اپنا تسلط بڑھائے گا. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ یوکرین کے ساتھ آج معدنیات کی ڈیل کر گیا, کامیاب ہو گیا. وہ زمین لے گیا کہ جہاں پر نایاب قیمتی دھاتیں موجود ہیں. وہ ٹرمپ نے کہا کہ ہمیں یہ معدنی ذخائر کی بڑی سخت ضرورت ہے. تو میرے خیال میں یہ جو فیلڈ مارشل سے ملاقات تھی وہ بھی ایک بڑا اہم معاملہ تھا, جس کے بعد وہ اعلامیہ بھی آیا, ISPR کو آپ نے دیکھا تھا. تو آنے والے دنوں میں جو نقشہ دنیا کا ہے اس میں اب دیکھیں پاکستان جیسے ملک کا اب کیا کردار ہوگا. پاکستان کی جغرافیائی پوزیشن, ایٹمی طاقت, خطے میں اہمیت, ہندوستان کو تو اپنی جگہ رکھیں, لیکن دوسری طرف معیشت انتہائی کمزور, اور پھر مغرب کے دباؤ میں IMF کے ڈالر پر انحصار ہے, اور سب سے بڑھ کر جو سیاسی مسائل جس میں عمران خان بے گناہ قید ہیں اور پاکستان میں سیاسی عدم استحکام ہے, معیشت میں عدم استحکام ہے. یہ انہیں مجبور کرتا ہے کہ امریکہ اور مغرب کے دباؤ میں آئیں, یہ معدنی ڈیل چیز ساری کرتے رہیں. چین کے ساتھ کی اسٹریٹجک پارٹنر ہے, جیسے سی پیک ہے, دفاعی تعلقات ہیں, ہندوستان بھی ہے, ظاہر جنگ ہوئی تھی ابھی آپ کے سامنے. اب مڈل ایسٹ میں دیکھیں سعودی عرب امارات سے تعلقات ضرور ہیں, وہ مالی امداد نہیں دیتے جب تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے. تو جو بلاک کی سیاست ہے وہ امریکہ اور چین کے درمیان اور ایران کے درمیان, اب ایران ایک دیکھیں بڑی اہم طاقت کے طور پر سامنے آ چکا ہے, جو پاکستان کے لیے چیلنج بھی ہوگا اور موقع بھی ہوگا کہ اب یہ کیا غیر جانبدار سفارتکاری کر سکتی ہے. نہیں, تمام بلاکس کے ساتھ متوازن تعلقات جس میں ایران کے ساتھ بھی ہوں, اور مڈل ایسٹ سعودی عرب, اور آپ کو پتہ بھی حملہ بھی ہوا ایران کا. تو اب ایران کی اسرائیل کے ساتھ اور امریکہ کی جنگ کے ساتھ جو ممالک ایران کے ساتھ دیتے رہے, جو مخالفت کرتے رہے, اب ان کی بھی باری آنی ہے. ظاہر آپ کو جن ممالک میں بیانیہ بنا ہوا تھا کہ ایران امریکہ کا ایجنٹ ہے, اسرائیل کا بغل بچہ ہے, آج تو دنیا نے دیکھ لیا سب کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے. ورنہ اسرائیل کا یہ حشر نہ ہوتا, ایران کا یہ نقصان نہ ہوتا, اتنی شہادتیں نہ ہوتی. وہ بھی ترکی یا عرب ممالک کی طرح آپ کو پتہ ہے اڈے بھی دے کے آرام سے زندگی گزارتے ہیں, جس طرح باقی اسلامی ممالک میں ہو رہا ہے. غزہ کا ساتھ دینے کا بھی ایران جیسا, تہران جیسا دیکھے تاریخی شہر جو کھنڈرات نہ بنتا, بہت ساری جگہ جو نقصان ہوا ان کو. باقی تو ٹرمپ کے دورے پہ عرب دنیا آپ نے دیکھ لی, امن نوبل ایوارڈ جو دینے والے تھے وہ بھی دیکھ لیے. اگر یہ معاملہ جس طرح افغانستان میں ہوا تھا, جنرل فیض چائے کا کپ لہرا کے کہہ رہا تھا سب ٹھیک ہے, ایران میں بھی کوئی جاتا وہاں نظر آتا. یہ اور بات ہے ایران کو کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ دو دھاری تلوار ہے, منافقت کا کردار ان سے جتنا بچ کے رہیں دور ہے. پاکستان کی عوام کا البتہ ایران نے شکریہ ادا کیا. پارلیمنٹ کے اندر جو تشکر کے وہ آپ نے نعرے دیکھے تھے, شہباز شریف, اسحاق ڈار سے جو ٹیلی فون پر بات ہوئی, اور پھر قومی سلامتی میں باقاعدہ اعلامیہ بھی آیا. یہ اور بات ہے, امریکہ کا نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہوئی. ایران کا ساتھ کھڑے ہونے کا دعویٰ ضرور تھا, لیکن امریکہ کے بارے میں بات نہیں ہو سکتی. ٹرمپ کو نوبل انعام کے لیے نامزدگی جو کی گئی وہ بھی آپ کے سامنے. ایران نے دیکھیں اس لیے شکریہ کا خط جو لکھا وہ ہندوستان کو لکھ دیا, وہاں کی عوام کو, ان کے اداروں کو. ان کی ایمبیسی نے تہران میں بھارتی اکثریت کا شکریہ ادا کیا جو اس جنگ میں ان کا ساتھ دیتے رہے. ساتھ انہوں نے کیسے دیا؟ نریندر مودی, ڈونلڈ ٹرمپ نے بلایا تھا آپ کو پتہ ہے وہاں ملاقات کے لیے, وہ وہاں ڈونلڈ ٹرمپ سے نہیں ملا, واپس آ گیا اور آ کے ایرانی صدر کو فون کی, حملے کی مذمت کر دی. اب یہاں پاکستان میں چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی نامزدگی کے لیے جو سینٹ میں JUF نے مذمتی قرارداد پیش کی کہ نہ تو قومی اسمبلی نے سینٹ کو اعتماد میں لیا, اور فیلڈ مارشل جنگل کے بادشاہ کی طرح خود ہی ڈونلڈ ٹرمپ سے میٹنگ بھی کر گئے. یہ کامران مرتضیٰ صاحب JUIF کی جو ترجمان ہیں وہ ایک شو میں بھی بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں مانتے ہیں ہائیبرڈ نظام ہے, لیکن فوج اور فارم 47 کی حکومت اب عوامی رائے پر نہ چڑھ دوڑے, ایسا نہیں کرنے دیں گے. تو بڑی بات ہے. دادی کو مولانا فضل الرحمان بھی حالیہ دنوں میں امریکی سفارت خانے میں ان کے قومی دن پر مہمان خصوصی بھی تھے. بہرحال یہ بڑا اہم تھا. اب آگے جو حالات ہیں دیکھیں, 2 ہفتے گزرنے والے ہیں. عمران خان کی تحریک اور لائے عمل جس کا انتظار تھا وہ بھی آنا ہے, اور خان اس تحریک کو کس طرح پورے پاکستان تک پھیلائے گا, اور یہ وارم اپ کیسے ہوں گے, قیادت کے جو مسائل اس وقت ہیں وہ کیا حل ہوں گے. کل عمران خان کی جن رہنماؤں سے ملاقات ہے اس میں علی امین گنڈا پور کے ساتھ یہ بڑی اہم ملاقات ہے, اور علی امین رہیں گے یا نہیں رہیں گے یہ فیصلہ میرے خیال میں عمران خان رکھیں گے. ابھی ایک بڑی رپورٹ جو عمران خان کو پیش کی گئی, ایک تو خاتون آپ کو پتہ ہے جن کی رابطے اسٹیبلشمنٹ سے شیر افضل مروت صاحب کی طرح کے نکل آئے ہیں. دوسرا جو علی امین گنڈا پور کو چارج شیٹ ہے, چیف سیکرٹری کو ہٹانے سے, پولیس افسران کو ہٹانے سے لے کر جو عمران خان نے کا عمل نہیں ہوا, عدالتوں سے ریلیف والے معاملے پر وہ جو بہانے بنائے گئے کہ وہ لوگ نہیں آ رہے, سامنے نہیں آ رہے, آپ کو پتہ ہے وہ سارا. اب جو عمران خان کے سامنے بیٹھیں گے تو علی امین گنڈا پور صاحب کی جو چارج شیٹ ہے اس میں تو آپ کو پتہ ہے 3 احتجاج میں 3 دفعہ غائب بھی ہوئے, اور عمران خان سے ملاقاتیں بند ہیں, لیکن کوئی مسئلہ نہیں.
مدنی بل کا معاملہ ہو یہ خود پیش کرتے ہیں، اس کی پھر لابنگ بھی کرتے ہیں سخت مخالفت کے باوجود خان کی. پھر آج کل ان کی جو لوگ ان کے قریبی وہ عمران خان کی بہنوں پر جو کیچڑ اچھال رہے ہیں وہ بھی دیکھیں نہیں کہ لوگ نکلتے ہیں. ان کی سوشل میڈیا کی ٹیمیں بھی بنی ہوئی ہیں، آفیشیل اکاؤنٹس کے خلاف باتیں بھی وہ کرتے ہیں ایک دوسرے کی. خیر ان کہ یہ پارٹی کا اپنا اندرونی معاملہ ہے، لیکن چارج شیٹ ان کی بہت بڑی ہے. تحریک انصاف کے جو بجٹ کے بعد اب جو معاملات آئے ہیں اس میں مجھے پاکستان کے لوگ تھوڑے مایوس لگے کہ یار یہ رہنما جو لڑ رہے ہیں، تنقید ہو رہی ہے، خان کی بات نہیں مان رہے، تحریک کیسے چلے گی؟ دیکھیں یہ یاد رکھیں، اسٹیبلشمنٹ وہی کر رہی ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں، اولڈ بک یعنی پرانا اسکرپٹ، پرانی منصوبہ بندی. فوج کے جنرل یہی کرتے ہیں عوامی مقبول سیاسی جماعتوں کو توڑنے، کمزور کرنے کے لیے، متنازع بنانے کے لیے، اپنے کنٹرول میں لانے کے لیے، تاکہ وہ جماعت پھر تحریک نہ چلا سکے، مزاحمت نہ کر سکے. 1992 سے 95 تک دیکھیں جناح پور کے نام پر ایم کیو ایم کے نقشوں کا الزام لگا تھا، وہ جھوٹ نکلا، بعد میں خود انہوں نے مان لیا. لیکن جماعت کو ٹکڑوں میں تقسیم کیا، کارکن اللہ کو پتہ کیے، مارے، دھڑوں میں کر دیا. پھر ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ بھی 77 سے 79 میں قتل کے مقدمے میں سزا دلوائی، تحریک کمزور کی، لیڈران خرید لیے، قابو کر لیے، 11 سال پیپلز پارٹی دباتے رہے. نواز شریف کے ساتھ بھی وہی 99 سے 2008 تک مشرف کا جہاز جو واردات، پھر نواز شریف کی ڈیل، ملک سے بھاگنا، نون لیگ کی پارٹی توڑی، دھڑے بنائے، کاف لیگ بنائی، پیپلز پارٹی میں پیٹریاٹ بنائی تھی، عوام کو کنفیوز کیا. اب تحریک انصاف کے ساتھ بالکل وہی ہو رہا ہے، بالکل وہی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں، قیادت کو وہی کام دیا جا رہا ہے. یہ جو بجٹ کے معاملات آپ کو نظر آ رہے ہیں، اسی طرح کی پارٹی، دھڑے، اندر فارورڈ بلاک، یہ سارے واردات وہی ہے. اب خان چونکہ ان رہنماؤں سے مختلف ہے، وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، قربانی دے رہا ہے. باقی تمام جماعتوں کے رہنما یا تو بھاگ جاتے تھے یا ڈیل کر لیتے تھے، جس کی وجہ سے جماعت پھر پیچھے بچتی ہی نہیں تھی. یہاں جماعت کو بچایا جا رہا ہے، عمران خان کو مائنس کیا جا رہا ہے. یہ فرق آپ کو سمجھنا پڑے گا. تحریک انصاف ہے عمران خان کی جماعت، 30 سال کی محنت. تحریک انصاف کو عمران خان کی ضرورت ہے، عمران خان کو تحریک انصاف کی نہیں. خان کی کوئی بادشاہی حکومت نہیں ہے اس جماعت میں. تحریک انصاف کے رہنماؤں نے وہ تمام مسائل بھی بھگت لی ہیں. 9 مئی کے بعد جو 50-60 لوگ چھوڑ گئے تھے، زبردستی ان کو چھڑوایا گیا. اب عمران خان کو دھوکہ دینے والے بھی بیچ میں نظر آتے رہے، رکاوٹیں بھی، غداریاں بھی، کمپرومائز بھی، بزدل بھی. اس کے باوجود یہ جو جمہوری عمل، جس کا آپ کو پتہ ہے پاکستان کی تاریخ کا جو حصہ ہے، اب تحریک انصاف وہ واحد جماعت ہے جو دنیا کی 6ٹھی لارجسٹ پارٹی، سب سے بڑی جماعت پاکستان کی، 3/4 ووٹ لے کے خان کی 27 سال کی محنت کی پارٹی ہے. اور اس میں سوشل میڈیا کا بڑا اہم کردار جو عمران خان شکریہ ادا کرتے ہیں اس کا، کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ کیا معاملات ہیں. اب اگر یہ جمہوری پارٹی نہ ہوتی تو علیمہ خان نگران چیئرمین ہوتی، نورین خان جنرل سیکرٹری ہوتی، عظمیٰ خان وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہوتی. لیکن خان نے ایسا نہیں کیا. اب دیکھیں زرداری نے آصفہ زرداری کو خاتون اول بنایا ہوا ہے. نون لیگ جو ہے، نواز شریف جو ہے وہ مریم نواز کو وزیر اعلیٰ اور بھائی کو وزیر اعظم بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن یہاں ایسا معاملہ نظر نہیں آتا. خان کی اصولوں کی سیاست ہے. اب تحریک کا جو معاملہ ہے وہ دیکھیں، وہ علی امین گنڈا پور یا جنید اکبر یا سلمان اکرم یا حماد اظہر وغیرہ وغیرہ، یہ سارے رہنما صرف لائے عمل پر، خان کی ہدایات پر عمل کریں گے بس، جو انہوں نے بھی بجٹ میں نہیں کیا. یہ معاملہ خطرناک ہے. باقی تحریک انصاف کو کوئی فرق نہیں پڑتا، عمران خان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ دیکھیں عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. عمران خان جب لائے عمل دیں گے، عوام اس پہ خود عمل کرنا شروع کرے گی. ابھی تو جو عدلیہ کے حالات ہیں اور یہ عمل کرنا پڑے گا. دیکھیں عدلیہ نے آج جو صاف صاف فیصلہ دیا، آپ اسے سمجھے کہ پاکستان کی عدالتیں چلیں گی صرف ڈوگر کورٹ. عبدالحمید ڈوگر سنا ہوگا اپنے نام، پرویز مشرف کی ایمرجنسی کے دوران جو عدالتیں لگائی گئی تھی پی سی او کے ججز کی، اس انداز میں چلیں گی. اور یہ حالات آپ کو پتہ ہیں، تحریک انصاف کے چاہے خان کے کیسز ہوں، انہیں انصاف نہیں ملے گا. بلے کا نشان ہو، انٹرا پارٹی ہوں، مینڈیٹ کی واپسی ہو، عمران خان کے کیسز ہوں. جیسے لاہور ہائی کورٹ نے 9 مئی کو کی ضمانت 25 مہینے بعد مسکراتے ہوئے جج نے رخصت کر کے بھاگ گیا، وہ سنا کے 2 سیکنڈ میں. یہاں عمر سرفراز ڈوگر بھی یہی کر رہا ہے. اس نے اپنا مزاج اپنے فیصلوں کے ذریعے بالکل واضح کر دیا. یہ محسن نقوی کی تقرری کے کیس میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کیس تھا، اس میں اعتراض تھا کہ یہ آئین اور قانون کے مطابق میرٹ پہ نہیں ہے، کہ اس کی سیاسی وابستگی ہے براہ راست، اسٹیبلشمنٹ کا ساتھی ہے. جو عمل اس کو ہائر کیا گیا وہ طریقہ کار شفاف نہیں ہے، اپوزیشن کو متعلقہ اداروں سے مشاورت نہیں ہوئی، اس کا متنازع ماضی ہے، اس پہ غیر جانبداران ہونے کے الزام ہے، اس پہ کرپشن کے سکینڈل ہے، وزیر اعلیٰ نگران رہا ہے اور یہ سینیٹر بھی جیسے بنا. تو لیکن ڈوگر کورٹ میں آپ کو پتہ ہے جو بدنام زمانہ 2007 مشرف دور کے عبدالحمید ڈوگر کے نام کی وجہ سے بدنام، آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں سرفراز ڈوگر 15ویں نمبر کے جج، سینیورٹی میں زبردستی آج وہ چیف جسٹس بنے. انہوں نے کمال کر دیا. انہوں نے کہا جی محسن نقوی چیئرمین لگانے کے معاملے میں کہ قانون کی خلاف ورزی ہوئی تو کوئی مسئلہ نہیں، پی سی بی میں سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، ٹورنامنٹ کرائے جا رہے ہیں، سب کچھ نارمل ہے، چھوڑ چھاڑ کے آگے چلیں، نوٹیفیکیشن میں کوئی اگر مسئلہ ہے تو میں ٹھیک کروا دوں گا. تو آپ کو اس چیز سے اندازہ ہو جائے گا کہ چاہے معاملات الیکشن کے ہوں، مینڈیٹ کے ہوں، خان کے کیسز کے ہوں، یہ عدالتیں ایسے ہی چلیں گی. انہیں ٹھیک کرنا صرف
پاکستان کی عوام نے ہے. جب تک اس سسٹم کو جو خان آپ کو لائے عمل دے گا پرامن انداز میں آپ کی جد و جہد سے بدلا نہیں جائے گی، ورنہ یہ عدالتوں کی سیاہ تاریخ ہے. تو یہ اسی طرح جس طرح آپ کے سامنے باقی معاملات ہیں، لیکن اب دیکھیں کل کی ملاقات میں کیا فیصلہ آتا ہے، اور اس کے بعد ظاہر ہے موومنٹ شروع ہوگی، اور اس کے بعد جو معاملات ہوں گے وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.